बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में सर फहरिस्त ईरान के हालात हैं, जहां सूरत हाल इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि हिज़्बुल्लाह को मदद के लिए बुला लिया गया है। और हिज़्बुल्लाह लबनान वाली नहीं, क्योंकि वो तो अब कहीं एडवेंचर करने के काबिल ही नहीं रही, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। इराक़ की हिज़्बुल्लाह के तकरीबन 1000 गुरीलों को बुला लिया गया है ताकि वो ईरान की पसपा होती हुई फ़ौज की जगह मुजाहिरीन से निमट सकें। और ये अजीब माजरा देखिए कि माजी की सुपर पावर रूस अब अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बन गई है। उसके 2 जहाज़ों पर अमेरिका ने कब्ज़ा किया, 5 दिन हो गए और रूस को कोई तुंद व तेज़ बयान देने की भी हिम्मत नहीं हो रही और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। हालांकि अमेरिका ने सरीहन गुंडागर्दी करते हुए इसके दोनों जहाज़ों पर खुले समंदरों में कब्जा किया है। वो किसी मुल्क के इलाकाई समुंदर की हदूद में दाखिल नहीं थे, बहरे ओकेनोस के शमाल में बिल्कुल खुले समंदर में वो जा रहे थे। अमेरिका ने उन पर कब्जा कर लिया और ऐसी सूरत हाल अगर माजी में होती तो शायद अब तक जंग छिड़ चुकी होती। लेकिन पुतिन साहब ने रूस का जो हाल कर दिया है, अब वो आंखें दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। पाकिस्तान में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का एक अजीबोगरीब जुलूस हमने देखा। इस्लामाबाद से लाहौर मार्च करते हुए आया जीटी रोड पर, और पता नहीं किस ख्याल में आया कि हर जगह लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन चंद रुकनी मिस्कीनों का ये काफ़िला, बल्कि जिसे काफ़िला कहना भी मुबालगा होगा, एक छोटी सी मंडली ये जब जेहलम के करीब पहुंची तो वहाँ कुछ पुरस्कार किस्म के सरिया बरदार नमूदार हुए। उन्होंने इनकी 5 या 6 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। और ये एक बड़ा मिस्टीरियस मामला है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये सरिये वाले कहाँ से आए थे। और फिर एक मामला जो चंद दिन पुराना है, लेकिन अब इतला है कि कुछ तालीमी हलकों में इसका नोटिस लिया गया है। एक अनपढ़ वज़ीर आला ने एक आला तालीम याफ्ता वाइस चांसलर की भरी बज़्म में बेइज्जती कर दी। ये क्या माजरा है? और पाकिस्तान में इस तरह का अफसोसनाक वाक़या इससे पहले कभी नहीं हुआ जो इस अनपढ़ और गंवार वज़ीर आला ने कर दिखाया। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं ईरान का। सूरत हाल वहाँ ये है कि फ़ौज के अंदर भगदड़ मची हुई है, और फ़ौज से मुराद ईरान की जो बाज़ाब्ता आर्मी है वो नहीं, क्योंकि वो तो कोई एक्टिवनेस शो ही नहीं कर रही। असल मुजाहिरीन से जो निमट रहे हैं वो है पासदारान इनकलाब, जो ईरान की एलीट आर्मी है। और इस एलीट आर्मी के अफसरों ने अपने बीवी बच्चों के लिए दूसरे मुल्कों के वीज़े अप्लाई करना शुरू कर दिए, और सबसे ज़्यादा वो वीज़े लेने की कोशिश कर रहे हैं फ्रांस से, और बहुत सारों को वीज़े मिल भी गए हैं। अपने बीवी बच्चों को वो फ्रांस भिजवा रहे हैं, क्योंकि ईरान में उनका मुस्तकबिल अब ख़त्म होता जा रहा है। और ईरान में मुजाहरों की शिद्दत इस हद तक बढ़ गई है कि अब जिन शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं उनकी तादाद 111 हो गई है, जो 3 दिन पहले 80 के करीब थी। अब 111 हो गए हैं ये शहर, और मशरक़ी ईरान के सूबे भी इसकी लपेट में आ गए हैं। शुमाली खुरासान, वस्ती खुरासान, जनूबी खुरासान और बलूचिस्तान में तो वहाँ की एक मकबूल अवामी तहरीक ने बाकायदा अपील कर दी है कि बलोच अवाम ईरान को आज़ाद कराने के लिए सड़कों पर आ जाएं। और अब 111 शहरों के अलावा जो छोटे कस्बे हैं जिनमें मुजाहरे हो रहे हैं, उनकी तादाद भी 150 हो चुकी है। गोया के तकरीबन 325 आबादियाँ हम कह सकते हैं, अगर कस्बों को शहर ना कहें तो शहरों और कस्बों को आबादी गिने तो 325 आबादियों में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। और तेहरान पर इनकी गिरफ्त इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि वहाँ जा बजा ये सड़कों के ऊपर पुल बने होते हैं, ओवरहेड ब्रिज, इन पुलों पर बैनर लटका दिए गए हैं जिनमें फ़ारसी ज़बान में ये नारा लिखा है या मुतालबा लिखा है कि जब तक ये मुल्ले अपनी कब्रों में दफन नहीं हो जाते, उनके लिए उन्होंने मुल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आयतुल्ला या कुछ कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मुल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जब तक ये मुल्ला अपनी कब्रों में दफन नहीं हो जाते ईरान में खुशहाली नहीं आ सकती। और तेहरान के अंदर मर्ग बर खामनाई के नारे हर दीवार पर नज़र आ रहे हैं। ये तेहरान की सूरत हाल है दारुल हुकूमत की, जहाँ इतनी सख्त इंटेलिजेंस थी। आपके इल्म में होगा कि ईरान में इंटेलिजेंस बहुत सख्त है। कोई आदमी कोने में भी खड़ा होकर एक हल्का सा नारा लगा दिए तो चंद ही लम्हों बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। तो वहाँ ये बैनर सड़कों पर रातों रात किस तरह लगा दिए गए, और
وسطی ایران میں بھی کل بہت بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے، پولیس سے تصادم ہوئے اور پاسداران انقلاب سے تصادم ہوئے اور ان میں پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ یہی صورتحال مشہد کی رہی، جو ایران کا مقدس ترین شہر مانا جاتا ہے۔ وہاں مظاہرین نے پولیس اور ایلیٹ فورسز کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا اور خونی ہنگاموں میں 5 پولیس اہلکار، جن میں ایک افسر شامل ہے جس کو شوٹ کیا گیا، 2 کو چھرے مارے گئے اور 2 کو گولیاں ماری گئی، 5 پولیس افسر یا اہلکار ان ہنگاموں میں ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک نیا ایلیمنٹ ہے، اس سے پہلے کچھ پولیس والے زخمی تو ہوئے تھے لیکن مرا کوئی نہیں تھا، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح بندر عباس میں بھی بہت بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور پھر وہاں ریفائنریوں کے ملازمین نے بھی ہڑتال کر دی ہے، وہ بھی قومی ہڑتال میں شامل ہو گئے، ریفائنریاں بند پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ قزوین بہت بڑا شہر ہے، بحیرہ کیسپیئن کے ساحل پر بہت اہم شہر ہے، وہاں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ پھر نیشا پور کا خاموش شہر، یعنی بہت پرسکون مانا جانے والا شہر نیشا پور، جہاں کے عمر خیام تھے، شمالی خراسان کا شہر ہے اور جہاں مظاہرے وغیرہ کی روایت کوئی اتنی مضبوط نہیں رہی، بالعموم خاموش قسم کے لوگوں کا شہر ہے۔ اور یہیں پر وہ جو فرید الدین عطار تھے جنہوں نے منطق الطیر لکھی تھی، وہ بھی یہیں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ شہر بہت سارے علماء کی جائے پیدائش ہے اور علمی شہر سمجھا جاتا ہے اس کو۔ تو یہاں بھی کل مظاہرے ہوئے اور انہوں نے خامنائی کے تصویریں وغیرہ ساری اکھاڑ پھینکی، دیواروں پر نعرے لکھ دیے، پوسٹر لگا دیے، یہاں تک کہ وہ جو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ امریکہ مدد کو آئے، اس طرح کے پوسٹر پورے ایران میں پھیل گئے ہیں اور مظاہرین کی تعداد اب 10,000 سے بڑھ کر لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ وہ وائلنٹ بھی ہو رہے ہیں۔ ایک صوبے میں گورنر ہاؤس کو انہوں نے آگ لگا دی، کئی مقامات پر انہوں نے پولیس تھانے جلا دیے، پولیس کے تھانوں پر قبضہ بھی کر لیا اور بہت سارے شہروں سے ایسی ویڈیو آ رہی ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ پولیس والے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر مظاہرین کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے نعرے لگائے۔ اور ایک شہر ہے جس کا نام ہے مالک شاہی، یہ درمیانے درجے کا شہر ہے، کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے۔ اس شہر پر بھی مظاہرین کا قبضہ ہے، فوج اور پولیس کو اس شہر کی حدود سے نکال دیا گیا ہے اور جو فوجی اور پولیس والے مظاہرین کے ساتھ مل گئے، انہوں نے شہر کے چوک میں مل کر جشن منایا اور نعرے لگائے۔ کئی مقامات پر ایران کا جھنڈا پھاڑے جانے کی خبریں بھی ہیں، جلائے جانے کی تو نہیں لیکن پھاڑ کر پھینک دینے کے بھی واقعات ہوئے ہیں، جو کہ افسوسناک ہیں، اس لیے کہ ایران کے پرچم پر اللہ تعالیٰ کا نام درج ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو ایران کے جھنڈے پھاڑ رہے ہیں؟ مذہب بیزار ہیں یا جوش غضب میں انہیں یہ دکھائی ہی نہیں دیا یا انہیں اس بات کا خیال ہی بھول گیا کہ اس پرچم پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے۔ اب ایک طرف یہ بھگدڑ بہت اہم ہے کیونکہ ایران کے پاسداران انقلاب کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ تو بڑے نظریاتی لوگ ہیں، جان دے دیں گے لیکن ملک نہیں چھوڑیں گے، تو وہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو حزب اللہ کو بلایا گیا ہے، 1,000 ان کے دستے پہنچے ہیں، عراقی حکومت ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ عراقی حکومت اس وقت ایرانی حکومت کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے، ان میں بہت سارے سیاسی اختلافات ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا بارڈر ہے عراق کا، ایران کا، سارے بارڈر کو وہ بند نہیں کر سکتی۔ بہت سے رستے ایران جانے کے لیے عراق کی طرف موجود ہیں، تو ان رستوں سے یہ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ابھی تک ان کا سامنا مظاہرین کے کسی ہجوم سے نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا اگلے چند دنوں میں کہ یہ لوگ کہاں کہاں مظاہرین کے ساتھ برسر پیکار ہوتے ہیں یا ہوتے بھی ہیں کہ عوام کا موڈ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی دوران خامنائی سرکار نے ایک اور کام بھی کیا کہ جوابی جلوس نکالنے کے لیے مدرسوں کے محتممین کو حکم دیا کہ وہ بچوں کو نکالیں اور جو حکومت کے حق میں نعرے لگائیں اور ایک تاثر پیدا ہو کہ ایرانی عوام منقسم ہیں، کچھ لوگ اگر خامنائی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو کچھ لوگ خامنائی کے حامی بھی ہیں۔ تو 2 جگہ پر انہوں نے جلوس نکالے لیکن عوامی موڈ دیکھ کر، عوام کے منفی اشارے، ناپسندیدگی کے اشارے دیکھ کر یہ جلوس وقت سے پہلے ختم کر دیے گئے۔ یہ آج سے 3 دن پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد سے مدرسوں کے طلبہ کا، مدرسوں کے بچوں کا ایک بھی جلوس نکلوانے میں خامنائی سرکار کامیاب نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف ایک امریکی سینیٹر نے کہا ہے کہ خامنائی کے دن گنے گئے۔ اب یہ ایک سینیٹر کا بیان ہے جسے اہمیت دی جا سکتی ہے اور نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے
کیونکہ وہ کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی حکومت کا سرکاری ترجمان نہیں ہے۔ اگر حکومت کا ترجمان اس طرح کا بیان دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقشہ چند دنوں میں تبدیل ہونے والا ہے۔ لیکن اس سینیٹر کے بیان کو نظر انداز کرنا بھی تو مشکل ہے، کیونکہ وہ بہرحال امریکہ کا ایک اہم سیاسی اہمیت رکھنے والا سینیٹر ہے، جس کی حالات پر نظر ہے اور کچھ نہ کچھ اس نے تو سمیل کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ خامنہئی کے دن گنے گئے۔ اور ویسے بھی اب یہ دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں یہی خیال پایا جاتا ہے کہ ایران کا جو انقلاب ہے، یہ جو مولوی حضرات ہیں، اب یہ زیادہ دن نہیں ٹکنے والے، ان کا خاتمہ قریب ہے۔ اور ان کے خاتمے کی سب سے بڑی جو انڈیکیشن ہے وہ دو انڈیکیشنز ہیں، مظاہرے نہیں، دو انڈیکیشن بہت اہم ہے۔ ایک تو یہی پاسداران انقلاب کے اہل خانہ کے فرار کی، اور دوسری ایرانی فوج اس حد تک ناکام ہو گئی ہے، پاسداران انقلاب ایلیٹ آرمی، کہ عراق سے حزب اللہ کے لوگ منگوانے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ مظاہرین پر قابو پانے کے لیے وہاں سے دستے منگوائے جائیں۔ تو صورتحال جو ہے بڑی تیزی سے ایران کے اندر تبدیل ہو رہی ہے، اور تیزی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کل اس کا نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ شاہ ایران کے خلاف تحریک کئی مہینے چلی تھی تو پھر کہیں انقلاب آیا تھا۔ اب یہ یہاں مہینوں کی بات تو خیر نہیں لگتی۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاید یہ 1-1.5 ہفتے کی بات رہ گئی ہے، 1-1.5 ہفتے کے بعد ایران میں کچھ نہ کچھ بڑا واقعہ ہو جائے گا۔ ناظرین، 4 دن پہلے آپ نے یہ خبر سنی بڑی حیرت کے ساتھ کہ امریکہ نے روس کے 2 جہاز جو وینزویلا سے تیل لے کر آ رہے تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، کسی ملک کے جہاز پر قبضہ کرنا اگر وہ اپنے علاقے میں داخل ہو تو غیر معمولی واقعہ اس طرح اس حد تک نہیں سمجھا جاتا، جیسے کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایران نے خلیج فارس میں اتنے جہاز پکڑ لیے، بعد میں وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں بات چیت، مذاکرات وغیرہ یا مطالبات منوا کر یا ممنوعہ سامان ضبط کر کے، کیونکہ خلیج فارس میں ظاہر ہے آدھا ساحل ایران کا ہے اور آدھا ساحل جو ہے وہ عربی ملکوں کا ہے۔ بیچ میں جو کھلا سمندر ہے اس کی تو گنجائش ہی بہت کم ہے، چھوٹا سا پتلا سا سمندر ہے۔ لیکن بحر اوقیانوس، دنیا کا دوسرا بڑا سمندر، شمالی بحر اوقیانوس، جس کی ایک طرف یورپ ہے، دوسری طرف امریکہ کا بر اعظم ہے، اور شمال میں گرین لینڈ کا جزیرہ ہے بہت بڑا، جس پر امریکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور گرین لینڈ کا اتفاق ایسا ہے کہ گرین لینڈ اگرچہ ہے تو یہ ایک یورپی ملک ڈنمارک کے قبضے میں یا اس کی کالونی سمجھ لیں، لیکن جغرافیائی طور پر یہ شمالی امریکہ کے بر اعظم کا حصہ ہے۔ تو گرین لینڈ سے بہت نیچے امریکہ کے ساحل سے سینکڑوں میل دور یہ جہاز محو سفر تھے کہ امریکہ نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اور اس وقت یہ خبر آئی کہ روس بہت طیش میں ہے اور اس نے ایک آبدوز روانہ کر دی ہے جو ان جہازوں کو ریسکیو کرائے گی یا کیا کرائے گی۔ 5 دن ہو گئے، اس آبدوز کا کوئی پتہ نہیں وہ کس مقام پر پہنچی ہے، کہاں نہیں پہنچی، اور اگر وہ پہنچ گئی تو کیا کر لے گی۔ امریکہ اسے بھی اپنے کنٹرول میں لے لے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی ہلچل، ایسی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی جس سے یہ کہا جا سکے کہ روس جو ہے وہ کوئی جواب دینے والا ہے۔ وہ چین کے ساتھ مل کر کوئی مذاکرات کر رہا ہے، چین کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی بنا رہا ہے، اور اب تو کوئی ملک رہ ہی نہیں گیا۔ ایک شمالی کوریا روس کا اتحادی ہے، چین کا بھی اتحادی ہے، لیکن وہ تو بیٹھا ہے بہت دور، اور اس کا جو دائرہ اثر ہے وہ بھی بہت محدود ہے۔ چین ایسا ملک ہے جس کی نیوی بہت بڑی ہے، اگرچہ چین کی نیوی بھی اپنے سمندروں ہی میں رہتی ہے، دوسرے عالمی سمندروں میں اس کا گزر جو ہے وہ کم ہی ہے، یا تو وہ اپنے سمندر میں رہتی ہے یا پھر ان ملکوں کی بندرگاہوں پر جن کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں، مثلا جیسا کہ پاکستان سے ہے، جیسا کہ برما کی نیوی کے ساتھ اس کا ایک معاہدہ ہے، یا افریقہ کے بعض ملکوں کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں، تو وہاں کی بندرگاہوں میں تو چین کی نیوی آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن بحر اوقیانوس، بحر الکاہل، بحر ہند، تینوں بڑے سمندروں میں کھلے میدان جس کو کہتے ہیں نا، وہاں چین کی نیوی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ایسی کوئی سرگرمی نہیں ہو رہی، ایسی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ایسے کوئی اجلاس نہیں ہو رہے جس سے یہ اندازہ کیا جا سکے کہ روس کچھ کرنے کا ارادہ تو بڑی دور کی بات، کچھ کرنے کی سوچ بھی رکھتا ہو۔ دراصل روس کی اپنی غلطیاں بلکہ جنگی بلنڈر اسے اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ وہ اب کسی کارروائی کا جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اور سب سے بڑا بلنڈر اس کا تھا یہ یوکرائن والا۔ یوکرائن پر حملہ کرنے کی اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی،
ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یوکرائن نے چھیڑ چھاڑ شروع کی تھی. یوکرائن نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی. روس نے یوکرائن کے ایک صوبے کہہ لیں یا اوبلاسٹ کہہ لیں کرائمیا اس پر قبضہ کر لیا. یوکرائن خاموش ہو گیا اور یورپ نے بھی یوکرائن کو کہا کہ یہ خاموشی اختیار کر لو, کرائمیا واپس نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد روس نے پھر یوکرائن پورے ملک کے بارڈر پر حملہ کر دیا اور مشرق کی ایک پوری پٹی شمال سے جنوب تک 50-60 میل چوڑی اس پر قبضہ کر لیا, جس پر یوکرائن نے پھر جوابی حملہ کیا اور جنگ شروع ہو گئی. تو اس میں یوکرائن کا کوئی قصور نہیں تھا. روس نے جارحیت کی, یوکرائن نے جواب دیا. اس جنگ میں روس کے 4.5 لاکھ فوجی مارے گئے ہیں اور معیشت کا نکل گیا جنازہ. تو اب اس کے بعد نہ اس میں روس میں ہمت ہے کہ وہ بحری جہاز بھیج سکے اور نہ ہی اس کے میزائلوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ امریکہ تک مار کر سکیں. یہ ایک ہوا تھا پرانے زمانے میں کہ روس کے پاس, سوویت یونین کے پاس بڑے بین البراعظمی میزائل ہیں. شاید اس وقت کے حساب سے وہ کچھ کارکردگی دکھا سکتے تھے, لیکن اب تو وہ بالکل از کار رفتہ بیکار قسم کے میزائل ہو گئے جو کسی کام نہیں آ سکتے. اس کی جگہ لے لی ہے اب چین نے, جس کے میزائل امریکی میزائلوں کے ٹکر کے ہیں. لیکن چین میں ابھی اتنی استطاعت اور سکت اور اس کی پالیسی بھی ایسی نہیں کہ وہ امریکہ سے اپنے علاقے سے باہر جا کر ٹکر لے سکے. تو یہ روس کی بے چارگی قابل افسوس بھی ہے اور اس میں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کسی بھی ملک کو اپنی طاقت سے بڑھ کر ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے ایران کا حشر دیکھا کہ اس نے اپنی طاقت سے بڑھ کر 4 مقامات پر فوجی مداخلت شروع کر دی, لبنان, شام, عراق اور یمن. تو اب اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہ تو لبنان میں حزب اللہ کو بچانے کے قابل رہا ہے, نہ ہی شام میں اس کا کوئی نام و نشان باقی رہا ہے, اور عراق میں بھی ایسی حکومت قائم ہو چکی ہے جو سعودی عرب و ایران کو برابر کا درجہ دیتی ہے, اور اب ایک یمن کا مورچہ رہ گیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر یمن کا نقشہ بھی کچھ تبدیل ہو جائے گا. تھوڑا ذکر پاکستان کا. پاکستان میں تحریک تحفظ پاکستان نے ایک لانگ مارچ کیا پنڈی سے لاہور تک, اور اس لانگ مارچ کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. 2 درجن افراد سے زیادہ افراد نہیں تھے اور کسی بھی جگہ پر ان کا کوئی استقبال نہیں ہوا. وہ اپنے جو لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے وہی ہر شہر پر پہنچ کر اپنی گاڑیوں سے نکلتے اور اپنی ہی گاڑیوں پر پھول نچھاور کرنا شروع کر دیتے. یہ ایک نیا انداز استقبال پی ٹی آئی کے حامیوں نے اپنایا ہے, دلچسپ ہے. تو جب کھاریاں میں یہ پہنچا تو وہاں اچانک ایک ڈالا آیا اور اس ڈالے میں سے کچھ لوگ نکلے. انہوں نے 5-6 گاڑیوں پر ایک ڈنڈا مارا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے. اب اس پر انہوں نے خاصا شور مچایا کہ پنجاب گورنمنٹ نے حملہ کرا دیا ہے, خفیہ ایجنسی نے حملہ کرا دیا ہے, فسطائی حکمرانوں نے یہ کر دیا ہے. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ ایجنسیوں سے مراد ISI ہے. کیا ISI نے حکم دیا تھا اپنے اس چھاپہ مار ٹیم کو کہ بھی گاڑی سے نکلنا اور بس ایک ڈنڈا مارنا, ہر گاڑی کا بس ایک شیشہ توڑنا اور پھر واپس آ کر نکل جانا؟ یا ایسا حکم پنجاب گورنمنٹ نے دیا تھا کہ خبردار ایک سے زیادہ ڈنڈا کسی کار کو نہیں مارنا؟ ایک قسم کی یہ ٹوکن ڈنڈا بازی تھی. ٹوکن ایک شیشہ ہر گاڑی کا ٹوٹا جزوی طور پر, یعنی یہ نہیں کہ وہ شیشہ پورے کا پورا توڑ دیا, بس ایک ڈنڈا مارا. اس ایک ڈنڈے نے جتنا سوراخ کرنا تھا اتنا سوراخ ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی نے حملہ کرانا ہوتا ہے تو وہ اس طرح تو حملہ نہیں ہوتا. وہ تو پھر ایک ہی کار, کم سے کم ایک ہی کار کا حشر نشر تو ضرور کرتے, یعنی 4 شیشے توڑ دیتے, اس کی وہ جو میرر ہوتے ہیں وہ توڑ دیتے, بیک ویو میرر, اور ٹائر پنکچر کرتے, گاڑیوں کی جو باڈی ہے اس کو ڈینٹ ڈالتے. ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا, بس وہ نکلے, ہر گاڑی کو ایک ڈنڈا مارا زور کا اور پھر اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے, یعنی خبر تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کھاریاں تک دیکھا کہ کسی بھی شہر میں استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا, بلکہ کسی نے ان کا نوٹس تک نہیں لیا. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ چلو 5 شیشوں کی قربانی دے دو, ایک خبر بن جائے گی, ایک ایونٹ ہو جائے گا, اور خبر جب پورے ملک میں پھیلے گی, پورے پنجاب میں, پورے GT روڈ پر پھیل جائے گی کہ گاڑیوں پر حملہ ہو گیا ہے, تو پھر کچھ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے باہر آ جائیں گے اور یوں اگلے اسٹیشنوں پر, اگلے مقامات پر کچھ رونق لگ جائے گی. لیکن رونق تو نہیں لگی, کہیں بھی نہیں لگی.
اور یہ یتیموں اور مسکینوں کی ایک ٹولی تھی، ایک منڈلی تھی جو بالکل بے مرادی اور نامرادی کے عالم میں جس نے سفر کیا، قابل رحم قابل ترس حالت تھی۔ قیادت اچکزئی صاحب کر رہے تھے، ساتھ ان کے وہ گلگت والا دہشت گرد مولوی بھی تھا۔ ناظرین، کئی دن ہو گئے ہیں یہ سہیل آفریدی نے پشاور بے نظیر ویمن یونیورسٹی میں خطاب کیا، اور ان سے پہلے وائس چانسلر صاحبہ نے ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ نے خطاب کیا، انہوں نے تقریر کی انگریزی میں۔ اچھا، انگریزی میں تقریر کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، کوئی قانون بننا چاہیے کہ تقریبات میں خطابات جو ہیں، تقریریں جو ہیں وہ اردو میں ہوں، لیکن چونکہ قانون ایسا نہیں ہے اور پورے ملک میں رواج یہی ہے کہ بڑے بڑے اداروں کے جو فنکشن ہوتے ہیں ان میں خطبے جو ہیں وہ زیادہ تر انگریزی میں دی جاتے ہیں، اردو میں بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ تر انگریزی میں۔ تو سہیل آفریدی جو ایک ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے، جس کے پاس ایک BA کی ڈگری ہے، اور واقفان حال بتاتے ہیں کہ جس طرح PTI کے دوسرے لوگوں نے ڈگری حاصل کی ہے، اسی طرح اس نے بھی ڈگری حاصل کی ہے، یعنی بوٹی میں نقل مار کر امتحان پاس کیا ہے۔ ورنہ اس آدمی کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ مڈل تعلیم یافتہ لڑکے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے میٹرک بھی اسی طرح بوٹی پروگرام کے تحت، نقل پروگرام کے تحت کیا ہوگا۔ اس کی تقریریں سن کر آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کی تقریریں کرتا ہے، گھسے پٹے ہوئے شعر، وہ جو رکشا اور ٹرکوں اور ویگنوں کے پیچھے جو شعر لکھے ہوتے ہیں یہ اس کو یاد ہیں، تو اس کے آپ اس کی خواندگی کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ وائس چانسلر صاحب نے انگریزی میں تقریر کی ہے جو مجھے اچھی نہیں لگی، میں 2 مرتبہ منع کر چکا ہوں کہ کوئی انگریزی میں تقریر نہ کرے، اب تیسری مرتبہ میں منع نہیں کروں گا، بلکہ تیسری مرتبہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ غصہ آئے گا تو کیا کر لو گے؟ یا تو قانون ہو نا کہ کوئی انگریزی میں خطاب کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، قانون ہے ہی نہیں، تمہاری زبانی ایڈوائس کی اہمیت کیا ہے؟ تو ایک خاتون جو عمر میں بھی ان سے بڑی ہیں اور بہت تعلیم یافتہ ہیں، PhD ہیں، غیر ملکی یونیورسٹیوں سے انہوں نے سند لی ہوئی ہے، اور سند جینون لی ہوئی ہے، یہ نہیں سہیل آفریدی کی طرح، مراد سعید کی طرح جس نے جعلی کاغذات تیار کیے اور وہ ٹائم بدلنا بھول گیا، اور ان کاغذات کے مطابق موصوف نے 1 ہی گھنٹے میں 2 امتحان پاس کر ڈالے۔ ظاہر وہ ٹائم لکھا اور تاریخ بدلنا بھول گیا جعلی کاغذات میں۔ اور یہ سہیل آفریدی، اس کا تو پورا خاندان ہی ایسا ہے، یعنی گوار قسم کے، جڑ قسم کے لوگ ہیں یہ۔ اور یہ اس سے پہلے تو عام آمدنی والے لوگ تھے جن کی کوئی خاص آمدنی نہیں تھی، لیکن پھر ضیاء الحق کے دور میں جب ایک خاص قسم کی زراعت متعارف کرائی گئی قبائلی علاقوں میں اور دوسرے اس وقت کے صوبہ سرحد کے دوسرے علاقوں میں، تو وہ خاص قسم کی زراعت جو تھی، وہ جو جڑی بوٹیاں پیدا ہوئی، ان سے پھر دولت کی لہریں بہریں ہو گئیں اس علاقے میں، اور اس لہروں بہروں میں جو لوگ مالدار بنے پھر وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ اس شخص نے بے عزتی کی اپنے سے زیادہ بڑی عمر والوں کی، اس کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طالبات کے سامنے ان کی بے عزتی کی، اور سخت ایکشن لینے کا یہ ایک کسی بھی دنیا کا، کسی بھی ملک کے کسی بھی وزیر اعلیٰ یا وزیر کی ایسی تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ کہ اس قسم کی بد تہذیبی اور بد مزاجی کا مظاہرہ کرے، وہ بھی ایک تعلیمی ادارے میں پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں، اور ایک بہت بڑی افسر کو وہ اس طرح ڈانٹ کیا دے، اس کی توہین کرے پبلک کے سامنے۔ تو یہ ایک شرمناک واقعہ تھا جس کے بارے میں اب پتہ چلا ہے کہ مختلف تعلیمی حلقوں میں اس کا برا منایا جا رہا ہے اور اس کا نوٹس لیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو کسی تعلیمی ادارے میں شاید یہ ضرورت نہ ہو، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی زیادہ احتجاج کیا تو سہیل آفریدی TTP کے 4 ٹیررسٹ بھیج کر اسے قتل کرا سکتا ہے، لیکن باقی ملک میں شاید اس پر کوئی قرارداد وغیرہ آنے کی توقع ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔